बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 150। उन्वान है, अबू जहल आपका सर कुचलने के लिए पत्थर लेकर आया मगर डर कर भाग उठा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उतबा और शैबा, अबू सुफियान बिन हर्ब, नज़र बिन हारिस, अबुल बुख्तरी, असवद बिन मुत्तलिब, जमा बिन असवद, वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल बिन हिशाम, अब्दुल्ला बिन उमैया, उमैया बिन खलफ, आस बिन वाइल और हज्जाज के बेटे मुंबई और मुनब्बी, ये लोग हरम में जमा हुए। बाहम मशवरे करने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी भेजो, उनसे बात करो कि वो अपने दीन को छोड़ दें। अगर वो ना माने तो फिर तुम माजूर हुए, फिर तुम जो चाहे कर लेना। चुनांचे उन्होंने आपको पैगाम भिजवाया कि आपकी कौम के सरदार जमा हैं और आपको बुला रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द तशरीफ़ ले आए। आपका गुमान था कि शायद कौम पर हिदायत का रास्ता कुछ खुल चुका है, वाज़ेह हो चुका है, तो आप उनकी हिदायत के लिए बड़े मुतमन्नी थे। आपकी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि ये सरदारान कुरैश मुसलमान हो जाएं और उनका जहन्नमी हो जाना आप पर शाक गुज़रता था। यानी अगर वो लोग तौहीद की दावत को कबूल ना करें और कुफ्र और शिरक पर मर जाएं तो अबदी हमेशा के लिए जहन्नमी ठहरेंगे। ये आपको बहुत शाक गुज़रती थी, ये बात आप पर दुश्वार गुज़रती थी। जब आप उनकी मजलिस से उठकर वापस आए तो अबू जहल ने कहा, ए गुरोह कुरैश, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तहिया कर लिया है, यानी ये पक्का इरादा कर लिया है कि वो तुम्हारे दीन की तरदीद, तुम्हारे बाप दादा की तौहीन और तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला कहने में ही मसरूफ़ रहेंगे। और मैंने तो अल्लाह की कसम उठा ली है कि कल मैं एक बड़ा पत्थर जिसे मैं उठा सकूं लेकर बैठूंगा और जब वो सजदे में जाएंगे तो उनका सर कुचल के रख दूंगा। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। चाहे तुम मुझे इजाज़त दो या इजाज़त ना दो। अब बनु अब्द मुनाफ आपके ख़ानदान के लोग हैं, कबीले बनु अब्द मुनाफ ने को जो करना है वो कर ले। कुफ़ार उसे कहने लगे, हम तुम्हें कभी इसकी इजाज़त न देंगे, अपनी मर्ज़ी से जो चाहते हो करो, हमारी इजाज़त तुमको नहीं रहेगी। अगला दिन चढ़ा। जब दूसरा दिन आया तो अबू जहल एक बड़ा सा पत्थर संभाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठ गया, जैसा कि उसने कहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब मामूल हरम में तशरीफ़ लाए। रोज़ाना की तरह आप हरम काबा में तशरीफ़ लाए और 2 रकात नमाज अदा की। आप काबे के रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान वाली दीवार के सामने जुनूब की तरफ खड़े थे और काबे को अपने और शाम के दरमियान रख लिया था। आप नमाज़ पढ़ रहे थे और कुरैश अपनी अपनी मजलिसों में बैठे मुंतज़िर थे कि अभी अबू जहल की किसी कार्रवाई की ख़बर आती है। अबू जहल ने जो इरादा किया है, देखते हैं ये अपने इरादे में कामयाब होगा या नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो अबू जहल पत्थर उठाए आपकी तरफ लपका, आपकी तरफ बढ़ा, मगर जब करीब आया तो लर्ज़ा बरअंदाम होकर पीछे की तरफ भागा। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ तो उस पर हैबत तारी हुई, लरज़ने लगा, कांपने लगा, कांपते हुए पीछे हटकर भागा। उसका रंग उड़ चुका था, यानी दहशत और खौफ की वजह से उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। जिस्म पर कपकपी तारी थी, बाजू शल हो गए थे, गोया हाथ काम ही नहीं कर रहे थे, मफलूज हो गए थे और पत्थर उसके हाथ से छूटकर गिर चुका था। कुरैश उसके करीब आए और कहने लगे, ए अबुल हिकम, अबू जहल की ये कुनियत है, उसको लोग अबुल हिकम कहा करते थे, क्या बात है? कहने लगा, जब मैं रात वाले वादे के मुताबिक उन्हें मारने के लिए उठा और उनके करीब हुआ तो एक ताकतवर ऊँट मुँह खोले मेरी तरफ लपका। बखुदा मैंने उस जैसी कोहान, गर्दन और दांत किसी ऊँट के नहीं देखे। वो चाहता था कि मुझे खा जाए। मैंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अबू जहल कहता है, शहीद करने की नीयत से आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ा ऊँट नज़र आया। अल्लाह की कसम खाकर कहता है कि वो आज तक उसने ऐसा ऊँट नहीं देखा जिसकी गर्दन और दांत और कोहान इतनी बड़ी हो, और वो ऊँट मुझे खाना चाहता था। इस ख्याल से मैं पीछे हट गया और डर गया। इब्न इसहाक़ मशहूर मुअर्रिख़ कहते हैं, मुझे बतलाया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हज़रत जिब्रील थे, अगर अबू जहल करीब आता तो वो उसे पकड़ लेते। अबू जहल की ये बात सुनकर नज़र बिन हारिस ने कहा, ए कुरैश, तुम पर वो मुसीबत आ पड़ी है
قبل ازین تم ایسی مصیبت سے کبھی دو چار نہ ہوئے تھے، یعنی تم پر ایک ایسی مصیبت آ گئی ہے، اس سے پہلے کبھی تم پر ایسی مصیبت نہیں آئی تھی۔ نمبر 151، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اربد بن قیس بن جعفر بن خالد بن کلاب اور عامر بن طفیل بن مالک مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ عامر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حقوق اور فرائض دیگر مسلمانوں ہی کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح دیگر مسلمانوں کا اسلام کی وجہ سے حق ہوگا، تمہارے بھی وہی حقوق ہوں گے، وہی فرائض ہوں گے۔ عامر نے کہا، کیا آپ کے بعد مجھے حکومت مل سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تجھے ملے گی نہ تیری قوم کو، البتہ تمہیں لشکر اسلام کی مدد کرنا ہوگا۔ کہنے لگا، اس وقت تو میں لشکر نجد کی مدد میں ہوں، ایسا کریں کہ آپ میرے لیے دیہات کی حکومت لکھ دیں، مقرر کر دیں اور اپنے لیے شہروں کی حکومت رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر جب یہ دونوں اٹھنے لگے تو عامر نے آپ سے کہا، میں تمہارے مقابلے میں اس قدر سوار و پیادہ لشکر لاؤں گا کہ یہ وادی بھر جائے گی۔ سوار اور پیادہ یعنی پیدل اور سوار لشکر لانے کی اس نے دھمکی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں اس سے باز رکھے گا، یعنی اللہ تمہیں ایسا موقع نہیں دے گا۔ باہر نکل کر عامر نے اربد سے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگاؤں گا اور تم ان پر تلوار چلا دینا۔ اگر یہ شہید ہو گئے تو لوگ یعنی صحابہ اکرام زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے کہ دیت لے کر راضی ہو جائیں گے، یعنی خون بہا لے کر، معاوضہ لے کر راضی ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک جنگ پر آمادہ نہیں ہوں گے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوں گے معاذ اللہ۔ اور ہمارے لیے دیت کی ادائیگی، خون بہا ادا کرنا، معاوضہ دینا کوئی مشکل نہیں۔ اربد نے کہا، میں یہ کام کر دوں گا۔ تو وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پلٹ آئے۔ عامر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ، میں تمہارے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگے۔ اربد نے تلوار سونت لینا چاہی مگر اس کے بازو نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اربد نامی شخص نے تلوار نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہا، لیکن اس کے بازو بالکل بے حس و بے حرکت ہو گئے، مفلوج ہو کر رہ گئے، وہ کچھ حرکت نہ کر سکا، وہ تلوار نہ سونت سکا اور کھڑے کا کھڑا رہ گیا، یعنی تلوار نیام سے باہر نکالنے کی بھی اس میں طاقت نہ رہی اور جیسے کھڑا تھا وہ ویسے ہی کھڑا رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اربد کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ عامر اور اربد آپ کے یہاں سے نکل کر مقام حرہ واقم، ایک مقام کا نام ہے، حرہ واقم پہنچے، وہاں قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، یعنی قیام کیا۔ اتنے میں وہاں حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر آ پہنچے اور کہا، اے دشمنان خدا، ٹھہر جاؤ، خدا تم پر لعنت کرے۔ عامر نے کہا، اے سعد، یہ دوسرا کون ہے؟ کہا، یہ اسید بن حضیر صاحب لشکر ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں یعنی عامر اور اربد وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر ابھی ارض واقم، مکہ و مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، ارض واقم پہنچے تھے کہ اربد پر خدا نے آسمان سے بجلی اتاری اور اسے جلا کر بھسم کر ڈالا، یعنی جلا کر راکھ کر ڈالا۔ رہا عامر تو وہ بھاگتا ہوا قریب پہنچا، یعنی ایک مقام پر پہنچا، اللہ نے اس کے جسم میں پھوڑے پیدا کر دیے۔ اسے بنی سلول کی ایک عورت کے گھر رات آ گئی، یعنی رات کے وقت قبیلے بنو سلیل کی ایک عورت کے گھر اس نے قیام کیا۔ وہ اپنے پھوڑے کو اپنی زبان سے چوستا تھا اور کہہ رہا تھا، بنی سلول کی عورت کے گھر میں اونٹ کے پھوڑے جیسی مصیبت نے مجھے آ لیا۔ اب اس کی تمنا تھی کہ یہیں مر جائے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور راستے میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے گستاخی کی تھی، توہین کی تھی، تو اس کا یہ انجام ہوا۔ نمبر 152، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے ایک بار لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو گرد آلود کرتے ہیں؟ حرم میں آ کر نماز پڑھتے ہیں؟ چہرے کو گرد آلود کرنے سے مراد حرم میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں سر زمین پر رکھتے ہیں تو پیشانی کو مٹی لگتی ہے، حرم میں آ کر نماز پڑھتے ہیں
لوگوں نے کہا ہاں، کہنے لگا اگر اب میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تو ان کی گردن مڑوڑ دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور واقعتاً ان کا چہرہ گرد آلود بنا دوں گا۔ حقیقت میں نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا، مگر فوراً ہی الٹے پاؤں واپس بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے کہا گیا اے ابو جہل کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خوفناک خندق دیکھی ہے اور پروں والے فرشتے دیکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا، یعنی ابو جہل میرے قریب آتا، مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا تو فرشتے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ ہاں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ خود کو غنی سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ علق آیت نمبر 18 فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، یعنی وہ اپنی قوم کو لے آئے، ہم فرشتے لے آئیں گے۔ زبانیہ نام کے فرشتے ہیں جو عذاب کے لیے مقرر ہیں۔ سرداران قریش نے آپ کو ایذا دی تو آپ نے انہیں قتل کا مژدہ سنا دیا۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے جنگ بدر ہونے سے پہلے آپ نے میدان بدر میں لکیر کھینچ کر بتا دی تھی کہ فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، ھذا مصرع فلان۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کی جو جگہ مقرر کی تھی، متعین کی تھی، اپنے لکڑی کے اشارے سے بتایا تھا، وہ اس جگہ سے ایک انگل بھی آگے نہ بڑھا۔ نمبر 153 عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ لیے ہوئے صرف ایک بار دیکھا تھا، جب انہوں نے سایہ بیت اللہ میں، یعنی بیت اللہ میں میٹنگ کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم میں محو نماز تھے، مقام ابراہیم کے پاس آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے اٹھ کر اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال دی اور اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ لوگوں نے شور مچا دیا، ان کا گمان تھا کہ آپ ابھی شہید ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازوؤں سے تھامتے ہوئے بولے اوئے کافرو، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ چنانچہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی کفار جو تکلیف پہنچا رہے تھے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ڈانٹنے پر وہ وہاں سے منتشر ہو گئے، بکھر گئے اور دوبارہ کعبے کے سائے میں جا بیٹھے۔ آپ نے نماز ادا کی اور فراغت کے بعد ان کی مجلس کے پاس سے گزرے، جہاں سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا فقال یا معشر قریش اما والذی نفسی بیدہ ما ارسلت الیکم الا بالذبح، اور اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نے فرمایا اے گروہ قریش، اے قریش کی جماعت، مجھے تو تمہارے ذبح کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی تم اگر جنگ کرو گے، توحید کی دعوت قبول نہیں کرو گے تو ایک دن تم مار ڈالے جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ناواقف تو نہیں ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا تم بھی ان ذبح ہونے والوں میں سے ہو، یعنی جن کو ذبح کرنے کا یعنی ختم کرنے کا حکم ملا ہے، ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ جنگ بدر میں چنانچہ ابو جہل بھی جنگ بدر میں مارا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے قریش کی جماعت، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح کا پیغام لایا ہوں۔ یعنی تم دعوت توحید کو قبول نہیں کرو گے تو تمہیں میدان جنگ میں مارا جائے گا۔ آپ کی اس بات سے وہ یوں دم بخود ہو کر رہ گئے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یعنی آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ حیران ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے اور بالکل ایسے خاموش اور ساکت ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں جو ادنا سی حرکت سے اڑ جائیں گے۔ اور وہ آپ کا یہ کلام سن کر اس قدر ڈھیلے پڑ گئے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ان میں بڑا بدگو تھا، اب اس کی گفتگو سب سے نرم تر ہو چکی تھی اور وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اے ابو القاسم، آپ راہ ہدایت پر چل کر
تشریف لے جائیں، بخدا آپ نے کبھی جاہلانہ بات نہیں کی۔ آپ کے ارشاد سے انہیں اپنی قتل گاہ نظر آنے لگی تھی اور اپنا انجام بد دکھائی دینے لگا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ آپ نے جب کہا ہے تو آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہو کر رہتی ہے۔ ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ نمبر 154، ابن الحکم کی صاحبزادی کہتی ہیں، میں نے اپنے دادا حکم سے کہا، اے گروہ بنو امیہ، میں نے تم سے زیادہ عاجز کوئی قوم نہیں دیکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری رائے سے بدتر کوئی رائے نہیں پائی۔ دادا نے کہا، اے پوتی، ہمیں ملامت نہ کرو، میں تمہیں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بتلاتا ہوں۔ ہم قریش کو ایک عرصہ دیکھتے رہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ پر آوازیں کستے تھے، اور پھر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ آپ کو پکڑ کر شہید کر دیا جائے۔ ہم اتفاق رائے کرنے کے بعد آپ کو پکڑنے آئے۔ اچانک ہم نے ایک دہشت ناک، خوفناک آواز سنی۔ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے مکے کا ہر پہاڑ پھٹ رہا ہے اور آتش فشاں بن گیا ہے، یعنی پہاڑ جو پتھر کا تھا وہ آگ کا ہو گیا ہے۔ ہم پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور تب ہوش آیا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر جا چکے تھے۔ دوسری رات ہم نے پھر وہی برا ارادہ کیا۔ جب آپ مسجد میں آئے ہم آپ کو شہید کرنے کے لیے لپکے۔ اچانک صفا و مروہ یعنی تیزی سے بڑھے آپ کی طرف۔ اچانک صفا و مروہ دونوں پہاڑ آپس میں مل گئے اور ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہو گئے، یعنی بیچ میں آ گئے۔ خدا کی قسم ہم نے اس واقعے سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دولت اسلام سے سرفراز کر دیا۔ ابو جہل نے جلال مصطفی سے مرعوب ہو کر حقدار کو حق دے دیا۔ نمبر 155، عبداللہ بن عبد الملک بن ابی سفیان ثقفی جو بڑے علامہ تھے، روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ عراج سے ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنا اونٹ لایا جو اس سے ابو جہل بن ہشام نے خرید لیا اور قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ وہ شخص قریش کی ایک مجلس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ وہ مجلس قریش سے کہنے لگا، اے قریش، کیا تم میں سے کوئی شخص ابو الحکم بن ہشام سے مجھے میری رقم دلوا سکتا ہے؟ میں غریب و مسافر شخص ہوں، اس نے میرا حق دبا لیا ہے۔ اہل مجلس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ازراہ تمسخر مذاق سے کہا، اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ وہ تمہیں ابو جہل سے رقم دلوا دیں گے، ان کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو جہل کا آپ سے کیسا برتاؤ ہے۔ وہ شخص آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے بندے خدا، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، میں نے اس قوم سے فریاد چاہی تھی مگر انہوں نے تمہاری طرف اشارہ کیا ہے، تم مجھے اس سے میرا حق دلوا دو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ نے فرمایا، میں ابھی اس کے پاس چلتا ہوں۔ چنانچہ آپ اس شخص کے ساتھ گئے۔ قریش نے یہ دیکھا تو اس شخص سے کہنے لگے، تم ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ اب کیا ہوتا ہے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جاءہ فضرب علیہ بابہ فقال من ھذا فقال محمد فاخرج الی قال فخرج الیہ وما فی وجہہ رائحۃ قد انتقع لونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنا نام بتایا اور فرمایا، باہر آؤ اور میری بات سنو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کے چہرے میں خون کا خطرہ تک نہ تھا، یعنی خوف اور دہشت اس پر طاری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر خون کا خطرہ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خوف سے چہرہ اس کا پیلا ہو گیا تھا اور چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس آدمی کا حق کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگا، ہاں دیتا ہوں، یعنی ابھی دے دیتا ہوں، آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی لایا۔ وہ فوراً اندر گیا اور رقم لا کر اس مسافر کو تھما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور اس عراقی مسافر سے کہا، اب جاؤ اپنا کام کرو، تم کو تمہارا حق مل گیا ہے۔ عراقی مسافر اسی مجلس قریش کے پاس جہاں سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس وہ شخص آیا، وہ مسافر، اور کہا، اللہ اس شخص کو جزائے خیر دے، انہوں نے
مجھے میرا حق دلوا دیا۔ اتنے میں وہ آدمی بھی آ گیا جسے اہل مجلس نے آپ کے پیچھے بھیجا تھا تاکہ وہ اہل مجلس کو آ کر بتائے کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اہل مجلس نے پوچھا تمہارا بھلا ہو، تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا میں نے عجیب سے عجیب تر منظر دیکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، یعنی ابو جہل باہر آیا تو اس کے بدن میں جان تک نہ تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ دیکھیے حدیث نمبر 122۔ اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے اور تیرے رعب سے شہزوروں کے دم ٹوٹ گئے۔ یعنی کسی شاعر نے آپ کے اس رعب اور دبدبے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیا تشریف لائے کہ حرم کے بت سر نگو ہو گئے، سر کے بل گر گئے اور ٹوٹ گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایسا طاری ہے کہ شہزور پہلوان طاقتور جنہیں اپنی طاقت پر، اپنی شجاعت پر، بہادری پر ناز تھا، وہ بھی زیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کی وہ بھی ڈھیر ہو گئے۔ انہوں نے اس سے کہا، یعنی وہ شخص جس کو اہل مجلس نے بھیجا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تاکہ وہ دیکھے کہ ابو جہل اور آپ کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے اور کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص کہنے لگا میں نے دیکھا کہ آپ نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل باہر نکلا تو اس کے بدن میں جان تک نہ تھی، یعنی وہ نہایت خوف کھایا ہوا تھا، خوف زدہ تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ اس شخص کا حق دے دو، تو وہ فوراً مان گیا، کہنے لگا ہاں یہیں ٹھہرو میں ابھی لاتا ہوں، اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے اس کی رقم لا کر اسے دے دی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ابو جہل بھی اس مجلس میں آ پہنچا۔ اہل مجلس نے کہا بخدا، یعنی خدا کی قسم ہم نے اس سے پہلے تمہیں ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگا افسوس ہے تم پر۔ بخدا جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک طاقتور اونٹ ہے، اس جیسی کوہان، گردن اور دانت میں نے آج تک کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم اگر میں انکار کرتا، یعنی ان کی بات نہ مانتا اور اس شخص کا حق دینے سے پیچھے ہٹتا تو وہ اونٹ مجھے کھا جاتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ابو جہل سے کہا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گئے؟ اہل مجلس نے ابو جہل سے پوچھا کیا تم ڈر گئے حضور کو دیکھ کر؟ تو کہنے لگا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ان کے ساتھ کچھ آدمی دیکھے جن کے ہاتھوں میں چمکتے بھالے تھے۔ ابو قضاع کی روایت میں ہے کہ اگر میں اس مسافر کو اس کی رقم نہ دیتا، اس کا حق نہ دیتا تو وہ بھالے میرا پیٹ چاک کر جاتے، یعنی ان بھالوں سے میرا کام تمام ہو جاتا۔ 14ویں فصل، دور ابتدائی وحی میں ظاہر ہونے والے دلائل النبوہ۔ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اس وقت جو نبوت کے دلائل اور اس وقت جو معجزات ظاہر ہوئے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہو گیا قرآن کا اقراء سے آغاز نزول۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ نمبر 156، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ طلوع فجر کی طرح ظاہر ہو کر رہتا۔ پھر آپ کو خلوت گزینی پسند آ گئی، یعنی تنہائی آپ کو محبوب بنا دی گئی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جا کر کئی راتیں مسلسل مصروف عبادت رہنے لگے۔ آپ اپنا سامان خورد و نوش ساتھ لے جاتے، یعنی آپ اپنے ساتھ توشہ لے جاتے اور کئی دن تک غار حرا میں مراقبے میں، عبادت میں مصروف رہتے۔ واپس آتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا مزید سامان دے دیتی، حتیٰ فجاءہ الحق وهو فی غار حرا فجاءہ الملک فیہ فقال یا رسول اللہ اقرأ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما انا بقارئ۔ اچانک ایک دن آپ پر وحی آ گئی، وحی نازل ہوئی، آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، تو اس نے مجھے بازوؤں میں لے کر خوب بھینچا، یعنی اپنے سینے سے لگا کر اس نے مجھے خوب دبایا، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہونے لگی۔ اس نے مجھے
پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ اس نے مجھے دوبارہ پکڑ کر کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ اس نے مجھے پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ اس نے مجھے تیسری بار پکڑا اور زور سے دبایا۔ مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اس سے آگے بھی اس فرشتے نے سورہ علق کی 5 آیتیں پڑھی۔ ابتدائی وحی جس میں قرات کا حکم ہوا، 5 آیتیں ابتدا میں نازل ہوئیں سورہ علق کی۔ اس مقام کی مختصر تشریح یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک سے علم الانسان ما لم یعلم تک جملہ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جانے والی سب سے پہلی وحی قرآنی ہیں، جس کا پہلا لفظ اقرأ ہے۔ اس کا لفظی لغوی معنی تو صرف اتنا ہے پڑھیے، مگر اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے لے کر آپ لوگوں پر اللہ کا کلام اور پیغام پڑھیے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو علم و عرفان الہی کی دولت عطا کیجیے اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمائیے۔ ابھی جبریل امین نے وحی کے اگلے الفاظ نہیں ادا کیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں، کسی مدرسے میں گیا نہیں، کسی انسان سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں اور قلم ہاتھ میں پکڑا نہیں، پھر میں اس اتنی بڑی عملی تحریک کو کیسے چلا سکوں گا؟ اس کے لیے تو چاہیے کہ آدمی پڑھا لکھا ہو، بڑا قلم کار ہو، خط و کتابت کر سکتا ہو، مضمون نویسی میں ماہر ہو، ورنہ علم کیسے پھیل سکے گا؟ اب جبریل امین نے وحی کے اگلے الفاظ بھی پڑھ کر سنا دیے، جن میں آپ کے سوال کا بڑا کافی شافی جواب بھی موجود تھا کہ بسم ربک الذی خلق، صرف اقرأ کہہ رہے تھے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی مختلف توجیحات اور تشریحات کی ہیں۔ ما انا بقارئ کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا کہ جبریل امین پڑھا رہے تھے، اس لیے حضور نے نہیں پڑھا۔ جب اپنے رب کا نام آیا، یعنی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ اور بعض شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مستغرق تھے، آپ مشاہدہ الہی میں مصروف تھے، تجلیات ربانی کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہ ایک تجلی کی کیفیت تھی، مراقبے کی، استغراق کی کیفیت آپ پر طاری تھی، اس لیے آپ نے ما انا بقارئ کہا۔ پھر جب آپ کو جبریل امین نے آپ کو پکڑ کر دبوچا اور دبایا، پھر 2-3 بار اس طرح کیا، تب کہیں جا کر آپ اس کیفیت سے باہر آئے مراقبے کی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ اور ما انا بقارئ کے بارے میں شارحین نے یہ بھی لکھا ہے، جیسا کہ ابھی اوپر عرض کیا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مخلوق میں سے کسی کے آگے آپ نے ذان و ادب طے نہیں کیا، آپ کسی کے شاگرد نہیں ہیں دنیا میں، آپ کا صرف معلم اللہ ہے، آپ کو سکھانے والا، آپ کو تعلیم دینے والا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، اور اس نے آپ کو وہ سکھایا، اس چیز کی تعلیم دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس میں ما عموم کو بتلاتا ہے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا، آپ کا معلم صرف اللہ ہے۔ اور آپ کی ایک نشانی تورات اور انجیل سابقہ کتابوں میں یہ بتائی گئی تھی کہ آپ نبی امی ہیں، لکھتے اور پڑھتے نہیں، یعنی لکھنا اور پڑھنا آپ کا کام نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آپ کو پڑھائے گا اور آپ کو وحی کرے گا، الہام کرے گا، اور آپ انہی باتوں کو مخلوق تک پہنچائیں گے۔ یہ جب اللہ کا نام آیا پروردگار کا تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں اور ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو علم سکھلائیں۔ آپ کے لیے تو وہ یعلمہم الکتاب والحکمت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کتاب و حکمت کے معلم ہیں، نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور قوم کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ آپ کی عظمت کو بتا رہی ہے یہ آیت۔ رہا آپ کا یہ سوال کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں پڑھنے والا نہیں اور قلم چلانا سیکھا نہیں، تو آپ کا رب بڑی قدرتوں والا ہے، قلم کے ذریعے بھی اسی نے انسان کو علم عطا کیا۔
جس خدا نے قلم کے ذریعے علم پھیلایا ہے وہی خدا قلم کے بغیر بھی آپ کی زبان کی برکت سے ان پڑھ لوگوں کو آسمان علم کے ستارے بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ابجد سے واقف نہیں تھے حروف تہجی سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے علم کے تاجدار بنا دیا، علوم و معارف کا وہ سرچشمہ تھے۔ صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام سے قرآن اور حدیث کے علوم سیکھ کر انہوں نے اپنی جس قدر کوشش ہو سکتی تھی ان سے اس قدر انہوں نے کوشش کی، اور دین متین کی تبلیغ میں اور علم کی نشر و اشاعت میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں کی۔ دین متین کا مطلب مضبوط دین حق یعنی دین اسلام کی انہوں نے خوب خدمت کی، اور علوم و معارف کی نشر و اشاعت کے لیے وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ حقیقت کبریٰ، یہودی اور عیسائی دنیا کے تمام اصاغر و اکابر یعنی تمام چھوٹے اور بڑے قرآن کو ایک آسمانی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسول ماننے پر تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے دانشور، بڑے پڑھے لکھے اور ماہر مقنن تھے، یعنی قانون دان تھے، قانون بنانے والے تھے، اس لیے پہلی کتابوں کو پڑھ کر اپنی طرف سے ایک کتاب بنا کر سیاسی طور پر کامیاب ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کاش اگر انہیں چشم بصیرت حاصل ہوتی اور وہ ما انا بقارئن اور ایسی ہی دیگر احادیث کی روشنی میں آپ کی سیرت کا حق بین یعنی حق والی نگاہوں سے مطالعہ کر لیتے تو اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جاتے، مگر ختم اللہ دوبارہ غور کرتے، مگر ختم اللہ علی قلوبہم کے ہوتے ہوئے ان سے ایسی توقع کب رکھی جا سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب اس میں خیر کوئی نیکی کی بات، کوئی حق بات قبول کرنے کی ان کے اندر اب صلاحیت نہیں ہے، کوئی خیر قرآن کی آیت ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی وحی کے موقع پر ما انا بقارئن فرما کر اپنی حیثیت رسالت کو ایسے عجیب انداز میں ظاہر کر دیا ہے کہ حقیقت بے غبار ہو گئی، یعنی صاف ستھری حقیقت آپ نے سامنے پیش کر دی، اور قرآن کا منزل من اللہ کی جانب سے نازل ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا ہے۔ اگر اب بھی مستشرقین یعنی یورپی ممالک کے علماء کو حقیقت نظر نہیں آتی تو پھر اسے کور باطنی ہی کہا جا سکتا ہے، یعنی ان کی باطنی نظر نہیں ہے، صرف ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں وہ۔ رہا یہ امر کے یعنی رہی یہ بات کہ جبریل امین نے آپ کو 3 مرتبہ اپنے بازوؤں میں لے کر کیوں دبایا، تو اس کی وجہ شیخ محقق مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ بیان فرمائی کہ آپ کے وجود میں انوار ملکوتی داخل کیے گئے تھے، یعنی آپ انوار و تجلیات کا اس وقت مشاہدہ فرما رہے تھے، استغراق کی کیفیت میں تھے۔ نیز اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ آپ پر ایک بہت بڑا امتحان آ پڑا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی یقیناً ہم آپ پر ایک قول ثقیل ڈالنے والے ہیں، یعنی قرآن مجید آپ پر نازل کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے غار حرا میں، جب آپ پر وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تو آپ اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کے شانے لرز رہے تھے، کندھوں کے درمیان کا جو حصہ تھا وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، انہیں سارا واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگیں آپ خوش ہو جائیں، یعنی آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یعنی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، بے کسوں کے کام آتے ہیں، مہمان نواز ہیں، راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس لے کر گئیں۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، نصرانیت انہوں نے اختیار کر لی تھی، عربی کتابیں لکھتے تھے، انہوں نے انجیل کا عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا جس قدر اللہ نے چاہا۔ وہ بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا اپنے بھتیجے کی بات سنیے، یاد رہے ورقہ بن نوفل کو ہم مومن تو کہہ سکتے ہیں، صحابی نہیں کہہ سکتے، موحد ہیں۔ مومن تو اس لیے کہ وہ توحید پرست تھے، مشرک نہ تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی رسالت کی لوگوں کو دعوت نہیں دی تھی کہ وہ فوت ہو گئے، یعنی ان کو زمان نبوت نہیں ملا ورقہ بن نوفل کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ابھی ابتدائی دور تھا یہ نبوت کا، اور جب ان کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان یکو حقا یا خدیجۃ فعلمی حدیث کی ایانا فاحمد مرسل، یعنی اگر یہ سچ ہے خدیجہ تو جان لو، یقین رکھو کہ تمہاری بات کا مطلب یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تاہم اس نے واضح طور پر آپ کی رسالت پر اقرار کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ ابھی ان کو ایسا کرنے کی دعوت بھی نہیں دی گئی تھی اور وہ شرعاً اس کے مکلف بھی نہ تھے، اور صحابی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ صحابی وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اعلان نبوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لائے اور کچھ وقت آپ کی صحبت اختیار کرے، اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، ورنہ ورقہ کو سب سے پہلے صحابی کہنا چاہیے، تاہم یہ مسئلہ علماء میں مختلف فیہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یعنی ورقہ بن نوفل موحد تھے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی جو ہے ایمان لانے کی سعادت حاصل ہے۔ بہرحال اس میں اولیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ سب سے پہلے جو ہے ایمان لائی ہیں، اختلاف ہے، لیکن نہیں اختلاف کیا ہے اس میں، اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جس وقت حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اعلان نبوت کیا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر شریف غالباً 10 سال تھی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ورقہ نے کہا اے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو وہ کہنے لگا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا تھا، اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ میرے وطن سے مجھے نکال دے گی میری قوم؟ تو ورقہ نے کہا ہاں، تمہارے جیسا کلام جو بھی نبی لے کر آیا ہے اس کے ساتھ ایسی ہی عداوت اور ایذا سے دوچار ہونا پڑا ہے، جو بھی حق لے کر آتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، اگر میں نے تمہارا زمانہ پایا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ پھر چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ یاد رہے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انی خشیت علی نفسی، نیز آپ کا گھبرانا اور گھر آ کر فرمانا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو، تمام امور یعنی تمام باتوں کا سبب یہ تھا کہ آپ منصب نبوت کی جلالت و عظمت کو ذہن میں لا کر اور یہ سوچ کر کہ اب بڑی سخت آزمائش کا دور شروع ہونے والا ہے، بشری تقاضے کے پیش نظر خوف محسوس کر رہے تھے۔ اس کا منشا ہرگز یہ نہ تھا کہ آپ حقیقت حال کو نعوذ باللہ من ذالک سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ مجھ سے کیا ہو گیا اور کون تھا مجھے اقرا کہنے والا، اور پتہ ہی نہ تھا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ آپ کو اندیشہ تھا اب یہ جو مصیبت آنے والی ہے، اب جو آزمائش ہوگی اس آزمائش کا دور کیسا ہوگا اور لوگوں کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا رہے گا، اور آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ اس دین کی نشر و اشاعت اور اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی کو کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو وحی نازل ہونے کے بعد کے جو واقعات ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔